जैसा कि हम सब जानते हैं, जहां आजकल बहुत से बोलते हैं कि हमारे साथ ये खौफनाक वाक़या हुआ, वो वाक़या हुआ, लेकिन वहीं पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता और ऐसी चीजें सिर्फ किस्से कहानियों में ही होती हैं। और शायद मैं भी ऐसे ही था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कुछ तो होता है जिससे बहुत से लोग घबरा जाते हैं। 2022 जैसा कि शुरू हो चुका है और जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, फिर भी बहुत से लोग आज भी कहीं ना कहीं किसी डरावने वाक़ये से खौफजदा नजर आते हैं। इसकी वजह ये भी है कि जैसे हम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, उसी तरह और भी बहुत सी मखलूक़ात इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो वो मखलूक़ात हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसा कि जानवर, चरन परन, कीड़े मकोड़े, समंदरी मखलूक़ात वगैरह वगैरह। लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी भी मखलूक़ात हैं जिनको शायद आज तक हमने देखा ही नहीं, पर वो इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि वो मखलूक जिनको हम हवाई चीज़ें कहते हैं, इनमें जिन्नात, चुड़ैल, छलावा और बदरू शामिल हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर वीरान जगहों पर, खाली पड़े मकानों में, पुराने दरख्तों पर, गंदी जगहों पर अक्सर पाई जाती हैं। और जिस जगह पर 40 दिन तक सूरज की रोशनी ना पड़े और लाइट ना जले, तो ये चीजें वहाँ बसेरा कर लेती हैं, क्योंकि इन चीजों को वीरानी और अंधेरा ही ज्यादा पसंद होता है, ताकि इनका किसी भी इंसान से सामना ना हो। और जब हमारा उनसे सामना होता है तो इनको भी उतना ही बुरा लगता है जितना कि कोई अगर हमारी जगह पर कब्जा कर ले तो हमें बुरा लगता है। इस वजह से ये हमें वहाँ से डरा कर भगाने की कोशिश करती हैं, ताकि हम इस जगह को छोड़ दें और वो अपना बसेरा कायम रखें। और इनमें भी बहुत सी अक़साम होती हैं, जिनमें से कुछ तो इंसान को सिर्फ डराती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो कि इंसान को नुकसान भी पहुंचा देती हैं। और ऐसी ही चीजें अक्सर हमें अकेले में ही डराती हैं। जैसा कि जब हम अकेले किसी सुनसान जगह से गुजरते हैं तो अचानक से इस जगह पर किसी खौफनाक आवाज के आने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप इस चीज की हुदूद में से गुजर रहे होते हैं। और ये जरूरी नहीं कि वो जगह सिर्फ घर से बाहर ही हो, बल्कि ये जगह कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपका घर का कोई ऐसा हिस्सा जहाँ पर आप रात में कम ही जाते हैं, स्टोर रूम, बेसमेंट, छत वगैरह। तो कभी कभी हम इनको देख नहीं पाते, लेकिन इनको महसूस जरूर कर लेते हैं। और कभी जब इनमें से कोई एक भी चीज हमारे सामने रूनुमा हो जाए तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि हमारा इन चीजों से कभी वास्ता नहीं पड़ा होता। तो इस वजह से इनको अपने सामने देखकर हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं और होश खो देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं भी दूसरे लोगों की तरह इन चीजों पर यकीन नहीं रखता था, और जब भी कोई दोस्त मुझे इन चीजों के बारे में बताता तो मैं इसका मजाक उड़ाया करता था और मैं इसको कहता, तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो। और फिर एक बार मैं दोस्तों के साथ सिनेमा गया और 9 से 12 का शो देखा और सब दोस्त सिनेमा से बाहर निकल आए और अपने अपने घरों की तरफ चलने लगे। दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत ही ज्यादा थी और धुंध इतनी शदीद थी कि हद्दे निगाह सिर्फ 10 कदम ही रह गई थी। इसके बाद हम सब ने अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से एक साथ घर की तरफ चल दिए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि एक दोस्त बोला, यार सड़क बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं और न ही कोई रोकने वाला, तो क्यों ना रेस हो जाए, देखते हैं कि मोहल्ले में सबसे पहले कौन पहुँचता है। ये सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा, तो चलो फिर आज देख लेते हैं किसमें कितना दम है। ये कहकर सबने अपनी अपनी बाइक्स की स्पीड तेज कर ली और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। मैंने आम सी जैकेट पहन रखी थी और मैंने हाथों में दस्ताने भी नहीं पहने हुए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। इस वजह से मैंने अपनी बाइक की स्पीड आहिस्ता कर ली, क्योंकि मैं सर्दी से कांपने लग गया था। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। अब पूरी सड़क वीरान थी और मैं अकेला ही इस सड़क पर पागलों की तरह जा रहा था। अब मैं बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि सड़क पर बहुत सन्नाटा था और बहुत ही देर बाद कोई एक आध गाड़ी या बाइक पास से गुजर जाती
اور اس کے بعد سڑک پھر سے ویران ہو جاتی۔ میں چپ چاپ بس چلتا جا رہا تھا اور ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے میری بائک کی آواز کے اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا کر رک گیا۔ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا، اس کا نام ٹھنڈی سڑک تھا، اور یہ اس سڑک کا نیا نام ہے، جبکہ یہ سڑک اس وقت بانسوں والی سڑک کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں بانسوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، اور دونوں اطراف کے درخت اس طرح اس سڑک پر جھکے ہوئے تھے جیسے اس سڑک پر کسی نے بانسوں کی چھت ڈالی ہو، اور سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی اس سڑک پر پڑتی تھی۔ بس یوں سمجھ لو یہ سڑک ایک بہت بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں بانسوں والی سڑک سے جاؤں گا تو جلد ہی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں نے جانا تو دھرم پورا ہی ہے، اور وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پورا جائیں گے اور میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا، کیونکہ یہ سڑک پہلے ہی عجیب و غریب واقعات سے بہت بدنام تھی، اور بہت سے لوگوں سے میں نے اس سڑک کے بارے میں سنا تھا کہ اس راستے پر بہت سی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات 7 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے اس کے ساتھ ضرور کچھ انہونی ہو جاتی ہے، اور کافی لوگ تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے، کیونکہ وہ اس سڑک کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں کوئی آبادی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت ہی درخت تھے۔ کچھ دور جا کر ایک سائٹ پر پرانا سا کالج تھا، پر اس کالج میں جانے کا راستہ بھی نہر والی سائٹ پر تھا، یعنی اس سڑک پر صرف کالج کی دیوار ہی تھی، اور رات 7 بجے کے بعد یہاں سے کوئی نہیں گزرتا، جبکہ میں تو تقریباً 1 بجے کے قریب اس سڑک پر کھڑا تھا۔ پھر میں نے سوچا یار میں تو ایسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں ہیں۔ یہ سوچ کر میں اس سڑک پر چل پڑا اور آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ میں ہی تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ سڑک کے بائیں طرف کوئی سفید کپڑے پہنا کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بائک کی سپیڈ بالکل کم کر لی اور تھوڑا اور آگے گیا، اور بائک کی لائٹ اس کی طرف کی تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش سفید لباس پہنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے کالے گھنگریالے لمبے لمبے بال تھے جو کہ اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، اور اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور خوبصورت تھا، اور اس نے بہت ساری جویلری پہن رکھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ یار رات کا 1 بج رہا ہے اور یہ عورت اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہو جو لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹ لیتی ہوگی، اور اس کے ساتھی بھی یہاں آس پاس ہی چھپے ہوں گے۔ میں نے بائک کی سپیڈ اور زیادہ سلو کر دی، اور میں بہت دھیرے دھیرے یہ سب سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جب اس کے اور میرے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے بائک سڑک کے دائیں طرف کر لی اور روک لی، جبکہ وہ سڑک کے بائیں طرف کھڑی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے لگے گا تو مجھے بھاگنے میں آسانی رہے گی، اس وجہ سے بائک میں نے سٹارٹ ہی رکھی اور دور سے ہی بائک پر بیٹھے ہوئے اس کو پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید اس کو میری آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے لے لی اور پھر تھوڑا سا اونچی آواز میں کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا تھا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ جو مجھے جواب نہیں دے رہی ہے اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھی تو نہیں آ رہے ہیں۔ آخری بار اونچی آواز میں نے کہا، دیکھو اگر تم نے اب بھی جواب نہ دیا تو میں پھر جانے لگا ہوں۔ تو اس نے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی، میں بہت ہی مشکل میں ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنکچر ہو گئی اور ہم پیدل چل رہے تھے کہ میں تھک گئی، تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں رکو، میں جلد ہی کہیں سے پنکچر لگوا کر لاتا ہوں، اور میں تب سے یہاں کھڑی ہوں۔
پر میرا شوہر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا اور اس سنسان جگہ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا اور میں نے بائک سے اتر کر اس کی طرف گیا اور میں نے کہا، دیکھیں آپ روئیں مت، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر کس طرف گیا ہے؟ تو اس عورت نے دھرم پورا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پورا اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جانا، کیونکہ دھرم پورا میں اس ٹائم بھی رکشہ وغیرہ مل جائے گا اور ویسے بھی میں بھی دھرم پورا ہی جا رہا ہوں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشے تک لے جائیں گے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک اسٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا اور وہ بائک پر بیٹھ گئی اور ہم وہاں سے چل پڑے اور اچانک سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی۔ میں بہت کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا، ہم دونوں بالکل خاموش تھے، تو میں نے سوچا کہ اس سے کوئی بات چیت ہی کر لوں۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام یہ ہے اور ہم فلاں جگہ رہتے ہیں اور آج میں فلاں فلم دیکھ کر آیا ہوں، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی، پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالی، تو میں کچھ دیر کے لیے واپس چپ ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پر اس نے مجھ سے پھر سے کوئی بات نہ کی۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ لگتا ہے یہ اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ گھمنڈ کر رہی ہے اور مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو، لیکن کچھ تو بات کریں، مجھے لگتا ہے کہ میں خود سے باتیں کرتا جا رہا ہوں، اب کچھ بولو بھی۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا، چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا حملہ نہ کر دے، لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں نے بائک تیز کر لی پر وہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اور جب میں نے غور کیا تو بائک ابھی بھی بالکل سلو تھی، جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر میں فل تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو، اور یہ سب دیکھ کر میں اب پوری طرح گھبرانے لگا، کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک پر بھی نہیں جا پایا تھا، جبکہ پوری سڑک صرف 2 کلومیٹر کی تھی۔ میں پوری طرح سے بائک کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس ہی تیزی سے سانس لے رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اپنے کاندھے پر نظر ڈالی تو مجھے عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا اور وہ آہستہ آہستہ میری گردن کی طرف بڑھنے لگا اور میرے پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی اور بائک جیسے کسی جگہ میں پھنس گئی تھی۔ اس کے ٹائر تو گھوم رہے تھے پر بائک ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے دوسرے کاندھے پر اپنا منہ رکھ دیا۔ میں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ابھی میں بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ہی ایک بہت بھیانک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھیں، اور اس نے ایک ہاتھ میری گردن پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کافی دور تھا، اور شاید اسی وجہ سے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں اور زیادہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا اور اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا، اور میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی، اور اچانک سے بائک فل اسپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور بالکل ہلکی ہو گئی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا
اور 5-6 منٹ میں ہی دھرمپورہ کے پاس جا پہنچا اور بنا روکے ہی گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی مجھے کچھ پتا نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ اس دن مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ واقعی میں ہوائی چیزیں ہوتی ہیں۔